अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। आज दो मौजू हैं, दो मौजू बड़े अहम हैं और पहला मौजू बड़ा दिलचस्प भी है और अहम भी है, जिसके बारे में आपको बताना मैं ज़रूरी समझ रहा था, तो इसलिए मैंने इस मौजू को इंतखाब किया आज गुफ्तगू करने का। तो आज का पहला मौजू है कि आपने पहले सुना होगा कि वोटर्स को मोटरसाइकिल्स मिलते थे, वोटर्स को उनके वोट के एवज उजरत मिलती थी। आपने ये पहले सुना होगा, लेकिन ये पहली दफ़ा सुनेंगे कि जलसे में लाने के लिए लोगों को जितने आप ज़्यादा लोग लाएंगे उतने ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी बेनिफिट्स क्या है, ऐलान किया गया है कि आपको मोटरसाइकिल्स मिलेंगे। मोटरसाइकिल में क्या है, होंडा 125। होंडा 125 जो है वो बाद लोगों की एक ड्रीम भी है, ख्वाब भी है, उनको लेना हासिल करना अब खासा महंगा हो गया है। ये तकरीबन दो लाख के ऊपर हो गया है। 2,35,000 गालमान इसकी कीमत है। मैंने अभी चेक किया है तो इसकी कीमत है जी 2,35,000 होंडा 125। ये मिलेंगे जनाब आप लोगों को, जो भी जलसे में लोगों को लेके जाएगा घेर घूर के, ज़ाहिरा घेर घूर के लेके जाएगा ना अपने नॉलेज के अंदर, उसको होंडा 125 मिलेगा। ये ऐलान किया है जनाब, आप बूझ गए होंगे या समझ गए होंगे या आपने ये पहले सुन रखा होगा, क्योंकि ये नई नई खबर है, नया नया ये प्लान आया है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और अगर नहीं सुना तो सुन ले जनाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 21 अक्टूबर का जलसा है मीनार पाकिस्तान में, जब उनके लीडर जो है नवाज शरीफ, वो यहाँ से एक वक्त था कि वो भाग के गए थे अदालत के जरिए 50 रुपए अकाउंट इसमें स्टाम्प पेपर पे भाग के गए थे और जाली रिपोर्टें बना के गए थे। हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की जाली रिपोर्टें बना के गई थी, जिसमें वो उसके उनके जो प्लेटलेट्स थे वो खतरनाक हद तक नीचे आ गए थे, जिसमें एक आपने सुना भी होगा कि उस वक्त जो है वो एक शोर मच गया था कि जनाब नवाज शरीफ की ज़िंदगी को खतरात हैं, अगर वो मुल्क से बाहर नहीं जाते तो उनकी ज़िंदगी को खतरात हैं, अगर मुल्क के अंदर रहते हैं तो ज़िंदगी उनकी नहीं बच सकती। और बाद जगह कुछ हमारे जज साहबान ने ये तक भी फैसला दिया था, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत थी, तो इमरान खान से मुखातिब करके उन्होंने कहा था कि अगर अगर आप क्या आप नवाज शरीफ की ज़िंदगी की श्योरिटी दे सकते हैं, तो वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा था। इस हद तक यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्या कहते हैं कि शौक था उनको बाहर भेजने का, और लोग बहुत ज़्यादा मुस्तरब भी थे, इज़्तिराब था, परेशानी थी लोगों के अंदर कि कहीं इतनी बड़ी जमात के इतने बड़े लीडर को कुछ हो गया तो यहाँ पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई थी। तो नवाज शरीफ जो है मुल्क से बाहर चले गए थे, लंदन चले गए थे। आप मजे की बात एक और आपको बताता जाऊं कि लंदन वहां गए थे, उन फ्लैट्स में रह रहे हैं अब भी, जिन जिन फ्लैट्स की ऑनरशिप से ये इनकारी करते रहे हैं, और वो उनके बेटों के नाम है, वो उनकी बेटी के नाम है, या वो मकान जो फ्लैट हैं एवन फील्ड के अंदर, वो उनसे इनकारी करते रहे हैं। उनसे ये कहते रहे कि इन मकान का, इन फ्लैट्स का, इन जगह का जो लंदन के अंदर उनकी है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बाद में ताल्लुक निकला भी और नाहल भी हुए और उनको सजा भी हुई, और इस सजा से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए उन्होंने इंतखाब किया बाहर के मुल्क जाने का। और इंतखाब भी कैसा था कि जनाब आप लोग सबको पता है कि उन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प लिया और हाई कोर्ट लाहौर के अंदर पिटीशन दायर की, और उनको बीमारी के एवज जो उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी, गिर गई थी, और भी बहुत सारी बीमारियां थी, दिल के अंदर उनके सुराख थे, दिल की वेनें बंद हो गई थी, उनको पागलपन के झटके भी लगते, बहरहाल बेशुमार किस्म की बीमारियां बनी थी उनको, उनकी सीरियस हालत थी। और उस हालत को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान के दिल के अंदर भी नरम गोशा पैदा हुआ, बल्कि 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 उनके गुजरा जो है वो उनकी इस हकीकत को या इस बीमारी की सूरत हाल को देखकर उस वक्त जो है ना वो रोना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो बहुत सारी कबीना के बहुत सारे अरकान जो है वो नवाज शरीफ को बाहर भेजने के हक में थे, और सिर्फ 2-3 गुजरा थे जो इस पर एहतजाज कर रहे थे, और आज मुझे लग रहा है कि उनका एहतजाज दुरुस्त था।
جو ہی وہ نواز شریف وہاں پہنچے لندن کے اندر تو ان کی بیماری بالکل درست ہو گئی. آج تک کسی ڈاکٹر کو چیک اپ نہیں کرایا, آج تک کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی. وہ تقریباً میرے ساتھ 4 سال ہو گئے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ان کے ضمانتی تھے بعد میں وزیر اعظم بن گئے. اب کسی نے ان سے پوچھا کہ آج جو ضمانتی ہیں وہ کم سے کم آ کر اپنا مدعا پیش کریں کہ جو یہاں سے بندہ 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے علاج کروانے کے لیے گیا تھا, آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ ملک کے اندر واپس نہیں آئے, کوئی ضمانتی جو ہے اس کا جواب دے یا ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں. یہی رول چلتا ہے, یہی قانون ہے. لیکن بعد میں وہ ضمانتی جو تھا وہ خود بھی کرپشن میں ملوث تھا, ان کو 16 ارب روپے کی کرپشن تھی ان کے اندر. ابھی انہوں نے جیل جانا تھا, ابھی ان پہ فرض جرم لگنی تھی, لیکن ان کو وزیر اعظم اور پاکستان بنا دیا گیا. کتنے اعزاز کی بات حاصل کی گئی ہے پاکستان کے اندر, کتنے قانون کا مذاق اڑایا گیا, کتنے آئین کا مذاق اڑایا گیا, کتنا بے شمار اور چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, لوگوں کا قوم کا مذاق اڑایا گیا. یہ پہلی بات نہیں ہے, یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ ہمیشہ یہاں پر ایسا ہوتا رہا ہے. اس لیے پاکستان ہمیشہ سے بہت زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہے. غریب یہاں خوشحال ہے اور مہنگائی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب جب حکومت انہوں نے کی 16 ماہ کی حکومت کرنے کے بعد اس ملک سے فرار ہو گیا, سارے قبیلہ کا قبیلہ فرار ہو گیا. یہاں غریب ہیں اور غریب چاہے چیخیں چاہے خودکشیاں کریں چاہے ان کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. بہرحال میں اتنی بڑی بات کی ہے, اور اتنی بڑی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آخر ہونڈا 125 کیسے مل رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک ورکر کنونشن ہوا نون لیگ کا, اس میں اسٹیج پہ اناؤنس کیا گیا کہ جناب اگر آپ, یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا, یہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یا کسی اور سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ یہ اسپیچ جو ہے یہ ورکر کنونشن جو ہے گردش کر رہا ہے, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں ہونڈا 125 کی تجویز دی گئی ہے, لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے. ترغیب تو اچھی ہے, جلسے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لانے کے لیے ووٹ چاہے ملیں یا نہ ملیں اس سے کوئی بات نہیں ہے. فی الحال جب ووٹوں کی باری آئے گی تو ووٹ بھی پھر دیے جائیں گے. اسی طرح اس وقت ایک 125 دیا جا رہا ہے, اور جب ووٹوں کی باری آئے گی تو 2 دیے جائیں گے. یہ ہے وہ طریقہ جو یہاں پر سیاست کے لیے, یہاں پر سیاست کو امپروو کرنے کے لیے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے, یہ ہے وہ مداری, یہ ہیں وہ ڈگڈگیے جو یہ بجاتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں. اور یہ یقیناً دیں گے موٹر سائیکل بھی, اور یقیناً لوگ ایک موٹر سائیکل کے لالچ میں بے شمار قسم کے لاتعداد لوگ لے کے جائیں گے مینار پاکستان کو بھریں گے, اور پھر یہ کہیں گے دیکھیں جی یہ جو نیلسن منڈیلا ہے پاکستان کا نواز شریف, اس کے اندر اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں, کتنے ووٹ ہیں ان کے. اب صورتحال یہاں تک ہو چکی ہے کہ یہاں پر لوگ 125 دینا شروع ہو گئے ہیں. آپ بھی تیار رہیے گا اگر آپ 125 کی شکین ہیں. پہلے سنا تھا, ویسے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو یہ بریانی ہے, بریانی کی پلیٹ پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں, لیکن اب بریانی سے تھوڑا سا مسئلہ آگے بڑھ چکا ہے, بریانی سے آگے جا چکی ہے بات جناب. اب 125 کی بات ہو رہی ہے, ہونڈا موٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے, اور آنے والے جلسے میں شاید یہ لوگ کاریں بھی دینا شروع کر دیں. لیکن یہاں پر ایک سوشل میڈیا پہ مخالفین جو ہیں, مخالفین کون ہیں, ان کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک کمنٹس کر رہے ہیں آج کل, لیکن میں وہ غیر اخلاقی سا کمنٹس ہے, میں اس کا اشارہ دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی موٹر سائیکل دے رہے ہیں, کل کو یہ کچھ اور بھی دیں گے. اب آپ سے سمجھے کہ اور بھی کیا ہو سکتا ہے. تو اب میں یہ غیر اخلاقی بات ہے, اس لیے میں اپنے چینل پہ نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ سمجھ جائیں, یہ آپ کو فیس بک پہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ حالت ہے جناب آج کل کے جلسوں کی, اور جلسوں کے اندر موٹر سائیکل کی جو ہے ترسیل ہو رہی ہے, اور موٹر سائیکل دینے کے لیے اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے. اور خاص طور پر وہ نون لیگ کے جو ایکٹیو ورکر ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ چارمنگ صورتحال ہے. اس میں آپ موٹر سائیکل لے لیں گے, گو پٹرول مہنگا ہے, لیکن آپ کم سے کم موٹر سائیکل پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آسانی سے جا سکیں گے. یہ تو تھا جناب, یہ ہمارا پہلا بات. دوسری بات پہ ہم غور کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسری بات ہے وہ کپتان کے حوالے سے ہے, وہ بھی جلسوں کے حوالے سے ہے, ریلیوں کے حوالے سے ہے, کنونشن کے حوالے سے ہے. وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریلیاں. لیکن ابھی تک
ان ریلیوں کے اندر کسی قسم کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے موٹر سائیکلز کی، کوئی انعامات کی، خود سے لوگ نکلیں گے، خود سے لوگ اپنا جو اس کے اندر حصہ ڈالیں گے، ریلیوں کے اندر، کنونشنز کے اندر۔ کپتان نے جناب اجازت دے دی ہے، کپتان نے اپنے وکیل شیر افضل سے یہ کہا ہے کہ جائیں لوگوں کو اناؤنسمنٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جو ہماری تنظیم کے لوکل باڈی کی سطح تک لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہوں، اور وہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر منعقد کرے کنونشنز، اپنے اپنے ایریاز کے اندر جلسے منعقد کرے، اپنے اپنے ایریاز کے اندر ریلیاں منعقد کرے، تاکہ ووٹ آ رہے ہیں، تاکہ الیکشن آ رہے ہیں، تاکہ اس کا مقابلہ کیا جائے سخت سے سخت۔ آج پشاور کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس سے پہلے تھوڑے دنوں پہلے کرک میں ہوا تھا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی وہ متنازع تھا، لیکن پھر بھی اس میں بہت زیادہ لوگ نکلے تھے۔ اب آج پشاور کے اندر دیکھتے ہیں پشاور کے اندر جلسہ کیسا رہتا ہے، اور جو شیر مروت ہے، شیر افضل مروت جو ہیں، جو آج کل بہادری کے جو جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ اس قسم کی دلیری پیدا کر رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، وہ فنان اللہ سے لڑے بھی تھے ٹی وی چینل پہ، اور اس پہ ان پہ وہ کیا کہتا ہے، نون لیگ کہتے ہیں انہوں نے اس کو مارا، وہ کہتا ہوں میں نے اس کو مارا۔ اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کے جو ورکر ہیں، یا جوید چودھری نے یہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو بہت مارا۔ کس نے مارا؟ افنان اللہ نے۔ افنان اللہ پرچہ دے رہا ہے، ایف آئی آر دے رہا ہے کہ مجھے مارا۔ اب یہ بتائیں کہ کس کی بات کو مانا جائے؟ نون لیگ کے ورکر کی بات مانی جائے جو سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی افنان اللہ نے بہت مارا۔ اب افنان اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے مارا، اور وہ ریٹن دے رہا ہے، ریٹن کس میں؟ ایف آئی آر میں ریٹن دے رہا ہے کہ شیر افضل مروت نے مجھے ٹی وی چینل پہ بہت مارا۔ اب دیکھیں کتنا تضاد ہے لوگوں کے اندر۔ یہ اس نے بھی مارا ہے، بارہ یہ تھوڑی سی غیر اخلاقی باتیں ہیں، ان کو ٹی وی چینل پہ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کسی کے لیڈر کو دوسرے لیڈر کو گالی نہیں نکالنی چاہیے، یہ بھی بات اخلاقی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فنان اللہ کے والد مشاہد اللہ بھی بہت زیادہ بد اخلاقی کیا کرتے تھے، سینٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے ایک نشئی نے ملک بیچ ڈالا۔ اب وہ نشئی کون تھا؟ وہ عمران خان تھا جس کو نشئی کہتے تھے۔ اب وہ اتنی دیر سے جیل میں بند ہیں، اب تو ان سے نشہ پکڑا نہیں گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ اتنی دیر نشئی جو ہے وہ جیل میں رہ سکتا ہے؟ لہذا یہ جھوٹی باتیں، گڑی ہوئی باتیں یہ لوگ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ اب اسی طرح یہودی ایجنٹ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوتیں کر رہا ہے، وہاں پر بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو نماز کی ترغیب دے رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کی فرضی تھیں، گڑی ہوئی تھیں، اپنے پاس سے کی ہوئی تھیں، لہذا یہ باتوں پہ کسی کو ایمان نہیں لانا چاہیے، نہ کوئی ان کو لاتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔